आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है जी। आदाब सचवाला जी। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, एकदम बढ़िया हूँ जी। जी आज आज हम सूरा जो है जी जी सूरे आले इमरान की 3 की 198 से आगे बढ़ेंगे। कल तक हमने अच्छा 97 और 96 का मुताला कर लिया था, जिसमें वो बातें की जा रही थी कि जो है मोमिन जब जो है अपने चलते फिरते उठते बैठते लेटते सोते जागते अल्लाह को याद कर रहे हैं और आसमानों और ज़मीन की तख्लीक पर गौर व फिक्र कर रहे हैं, तो उस वक्त वो मोमिनों की ज़बान से जो दुआएं निकल रही हैं, कल हमने जो दुआओं का जिक्र किया था, तो उसी के कंटिन्यूएशन में अब आगे चलकर ये कहा जा रहा है। तो अल्लाह ने उनकी दुआओं को सुना और फिर उनके लिए जो है उनको जहन्नम की आग से बचाया और जन्नत में जो है उनके लिए हर तरह के इनामात का जो है जिक्र किया। अच्छा, अब ये इसी की कंटिन्यूएशन में यहाँ ये बात कही जा रही है आयत नंबर 98 में, लाकिनिल्लज़ीन इत्तक़ौ रब्बहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार। उसके बरअक्स जिन लोगों ने अपने रब का तक़वा इख्तियार किया, उनके लिए बागात हैं जिनके दामन में नदियाँ बहती होंगी, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ये उनके लिए इब्तिदाई मेहमान नवाजी होगी अल्लाह की तरफ से, और मज़ीद जो अल्लाह के पास है वो कहीं बेहतर है नेकोकारों के लिए। यानी नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार, ये अल्फाज जो आए हैं। अब इसमें ये कहा, जो जहाँ जहाँ भी जन्नत का जिक्र होता है कुरान में, उसके साथ ये कहा जाता है कि उसके नीचे से नहरें बह रही होंगी। और ये ऐसी जन्नतें जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं, वो किन के लिए हैं? ये वो लोग हैं जो अपने रब से डरते हुए ज़िंदगी बसर करते हैं, अपने रब से डरते हुए ज़िंदगी बसर करते हैं। अच्छा, कुरान हमेशा अल्लाह के हवाले से जो जो अल्फाज इस्तेमाल करता है, खशियत है, तक़वा है, खौफ है, हाँ, दहशत है और रहब है, ये इस तरह के अल्फाज, ये अगर इसको हम इस पर हम गौर करेंगे तो ये इन तमाम कलिमात के माना असल में मनफी हैं, नेगेटिव हैं। डर जो है कभी भी यानी आप पॉजिटिव वे में नहीं आ सकेगा। भाई आप किसी से डरते हैं तो क्या मतलब, यानी जिससे मोहब्बत की जाती है उसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना, यानी मतलब एक बेटा, एक बच्चा क्या अपनी माँ से डरता है? लेकिन लेकिन कुरान ने अल्लाह के लिए मोमिनों के साथ जोड़कर जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो हर जगह यही हैं कि मोमिन कौन है? जो अल्लाह से डरता है। क्यों भाई, अल्लाह कोई डरावनी शय है? हाँ, और फिर ये ऐसे डरने वाले जो नेकोकार मोमिन हैं उनके लिए ये एक तरह का स्टार्टर है, और अल्लाह के पास जो है वो इससे भी ज़्यादा है, इससे भी बेहतर है। यानी नेकोकारों के लिए अल्लाह के पास, यानी ये जो स्टार्टर बताया गया है इससे भी कहीं ज़्यादा है, इससे भी कहीं बेहतर है। जी, आपको बात समझ आई? डर जी सर, और खौफ की। जी ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा सर अभी। हाँ, आपने आयत कौन सी डाली? इसमें आयत असल में आना है 198। 3 की अच्छा, जब से 198 हाँ 3 की 198 198। जी। जी सर, तो ये हिंदी का पढ़ लूं क्या मैं? नहीं नहीं, आप जो है 98 पढ़े, लेकिन 198 कह रहा हूं मैं। एक 198।
ये आ गई। जी आ गया 198 जी। ये हिंदी में कह रहे हैं, परंतु जो अपने पालनहार से डरे तो उनके लिए ऐसे स्वर्ग है जिनमें नहरें प्रवाहित है, उनमें वे सदावासी होंगे। ये अल्लाह के पास से अतिथि सत्कार होगा तथा जो अल्लाह के पास है पुनीतों के लिए उत्तम है, पुण्यवानों के लिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि हमको अपने पालनहार से डरना क्यों है? क्यों डरना है? ताकि आप कोई बुराई ना करे, समाज में सब अच्छा ही रहे, इसलिए डरना है। इंसान से गलतियां डरने होती। ये देखें, कोई अगर ये कहता है कि आप अगर जो है हिंदुस्तानी हैं तो क्या आप अपने देश के जो प्रधानमंत्री से डरते हैं? डरते हैं? या हमारे नहीं, उनसे राष्ट्रपति डरते से तो हम नहीं। डरते हैं? नहीं। या एक बच्चा अपनी माँ से डरता है? डरता है। हाँ। यानी नहीं, कुरान खैर बच्चे में को तो डराया जाता, माँ भी डरा सकती बच्चे को, लेकिन सोसाइटी लेकिन में डर बच्चा नहीं असल में रहता। डरता नहीं ना। नहीं नहीं देखें, बात ये है, ये अल्लाह से डराया क्यों जाता है हमें? कुरान ने जहाँ जहाँ भी अल्लाह के साथ जो अल्फाज जोड़े हैं मोमिनों के हवाले से, वहाँ डर, वहाँ खौफ है, तकवा है, और जो है खशियत है, दहशत है, रुअब है। ये क्यों है? आप समझ रहे हैं? जी। इसमें जो जो अल्फाज आए हैं यहाँ पर भी, इत्तक़ौ, यानी जो अपने रब के, अपने जो है रब से डरते हैं। बहरहाल ये कुरान का अंदाज है, वो क्योंकि वो जो है काफिरों और मुनकिरों को भी डराता है जहन्नम से, और मोमिनों को भी। यानी कुल मिलाकर वो डरावे की बुनियाद पर लोगों को कायल करवाना चाहता है। मतलब डर पे धंधा चलता है उसका। हाँ, उसका सारा कारोबार जो है डर की बुनियाद पर चल रहा है। उसने अपने कारोबार की बुनियाद जो है डर पे रखी है। ठीक है कि डर लोगों के दिलों में रहे। भले काफिरों के दिलों में भी जो है दहशत होना चाहिए, और मोमिनों के दिलों में भी जो है डर और तकवा। अब ये रहेगा, ये जितनी देर चलेगा, असल में ये तकवा या फिर जो है खौफ एक तरह की चाबी है। जितनी देर तक ये चाबी भरी जाए और जो है ये चलती रहेगी, तो मोमिन भी चलता रहेगा। ये बात बिल्कुल ऐसी है। इस एग्जाम्पल को मैं हमेशा जो है पेश करता हूँ कि कोई आपसे ये कहता है कि देखो भाई, आप फला काम कर दो, नहीं तो यानी आपके घर के पिछवाड़े में जो कमरा है कोने में, उसमें एक बुढ़ा रहता है, वो आएगा और आपको पकड़ लेगा। और जाहिर बात है, बुढ़े के बारे में हमारे जहनों में हमेशा एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट रहता। बुढ़ा क्यों आएगा, आपको पकड़ के ले जाएगा, कुछ ना कुछ आपको सजा देगा। तो वो बूढ़े का खौफ आपके अंदर ऐसे डाला जाता है कि आप उससे डर जाएं, खौफजदा हो जाएं और ये काम कर दें, है ना? तो बिल्कुल। कहने का मतलब यही है कि अगर किसी वक्त कोई शख्स उसकी फिर जाए, वो चुपचाप जो है उसके घर के पिछवाड़े के उस कमरे का दरवाजा खोलने या तोड़ने में कामयाब हो जाए, और वो इस तजस्सुस के साथ उस कमरे में जाए कि देख ले आखिर वो बुढ़ा है कौन। वहां जाके जब वो अपनी आंखों से देखता है, वहां कोई बुढ़ा उढ़ा नहीं होता। अब ऐसी सूरत में अब मुझे बताएं कि अब उसके बाद जो कोई बुढ़े से डराएगा, तो क्या अब वो डरेगा? डरेगा? बल्कि उल्टा ही कहेगा, यार रहने दो यार, तुम्हारे डरा बुढ़े भी को मैं जान रहे, चुका हूँ। और फौरी डरने वालों के लिए स्वर्ग है जहां पे हाँ, नहरें बह रही हैं। यानी बात बिल्कुल यही है ना। देखें, ये जन्नत या नहरें, ये सारी बातें जो हो रही हैं, एक तरह की लॉलीपॉप है, एक तरह की जो है ये टॉफी है। जिस तरह से बच्चों को कोई क्या करते हैं, एक तरफ से, या फिर आप बच्चे न भी सही, एक जो है कोई जानवर है, बकरी है, गाय है, उसको आप क्या करते हैं, अपनी तरफ बुलाने के लिए हाथ में कोई हरा भरा पत्ता या हरा चारा रखते हैं। तो वो बेचारी गाय जो है, वो बेचारी बकरी महज ये आपके इस पत्ते को देखकर आपके पीछे पीछे आ रही है।
ہے نا. تو کل ملا کر یہ سارا کاروبار جو ہے نا، یہ ڈر اور ڈراوے اور دھمکاوے کا، اس کا تعلق یا تو جانوروں کی سوچ سے ہے، جانوروں کی سطح پر ہے، یا پھر بچکانہ سوچ سے اس کا تعلق ہے. ایک جو پختہ ذہن ہے، جو واقعی غور و فکر کرنے والا ہے، یہ قرآن کی ان باتوں میں اس کے لیے کوئی کشش، کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی اپیل نہیں. کسی کو آپ جو ہے، اگر کوئی واقعی کوئی انٹلیکچول ہے، کوئی سمجھدار انسان ہے، اس کو ڈراوے کی بنیاد پر جو ہے آپ اس سے کوئی کام نہیں لے سکتے. ہاں، اگر آپ اس کو کوئی کنونس کریں یا پھر عاجزی کا رویہ اختیار کریں، یار پلیز جو ہے یہ کام کر دو نا، وہ کر دے گا. یا پھر یہ کہیں کہ یار جو ہے دیکھو میری کچھ ایسی جو ہے ضرورت ہے، اس کو آپ جو ہے اگر آپ یہ کر دیں تو بڑا اچھا ہوگا، وہ تب بھی کرے گا کیونکہ آپ اس سے ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں. مگر اس سے آپ جو ہے ڈرا کر، ایک انجان آدمی سے آپ ڈرا کر کیسے کام لوگے؟ جو کہ ایک سمجھدار آدمی ہے، باشعور آدمی ہے، اس سے ڈراوے کی بنیاد پر کیسے کوئی کام دیا جا سکتا؟ بتاؤ. اچھا، اور جب کہ یہ بھی قرآن، مان لیے سچ والا جی کہ ڈرنا ہے، جی چلو ٹھیک ہے ڈرنا ہے. جی، پالن ہار کا کیا فائدہ ہے ہمارے ڈرنے سے؟ میں ہمیں اصل میں اتنا بڑا وہی تو انعام کہنا کیوں چاہ دے رہا رہا؟ ہوں. دیکھیں، میں اصل بات یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا. میرا اصل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ واقعی ہمارا پالن ہار ہے تو یہاں ڈر کا رشتہ اگر مجھ میں اور میرے پالن ہار کے بیچ میں جو رشتہ ہے، اس کی بنیاد کیا کوئی ڈر ہوگا؟ ڈر اس کی بنیاد بنے گی یا محبت یا منطق یا واقعی ایسی کوئی لاجک ہوگی جس کو بنیاد بنایا جائے؟ لیکن قرآن نے کہیں کوئی لاجک کا اس معاملے میں استعمال نہیں کیا. ہر جگہ وہ تقوی، وہ ڈر، وہ خوف، وہ خشیت، وہ جو ہے یعنی جتنے الفاظ استعمال کیا ہے وہ ان الفاظ کے معنی عموماً نیگیٹو ہوتے ہیں، نیگیٹو معنی ہے. یعنی ان منفی معنی کو بنیاد بنا کر یہ اس رشتے کو جو ہے قائم کیا گیا ہے، جو کہ انسان اور اس کے پالنہار کے بیچ میں جو رشتہ ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ڈر ہے، خوف ہے نا، خشیت ہے. تو بہرحال یہ معاملہ قرآن کا ہے. اچھا، آیت اچھا، یہ نمبر، بزنس کا طریقہ یہی ہے نا سچ والا جی، کوئی کچھ کر رہا ہے تو ہم یہی سوچتے کہ اس کو کیا فائدہ ہے، وہ کیوں پوچھ رہا ہے اسے؟ ٹھیک ہے ہم ڈر جائیں گے لیکن اس کو کیا ملے گا؟ اور یہ ملے گا کہ وہ ہم کو نہریں دے دے رہا اور ہاں، ہمیشہ ہمیشہ جنت پہ رہنے کی پرمیشن دے رہا. جنت میں رہنا ہے. تو جی، کس عوض میں؟ صرف ڈر کے؟ ڈر کیے، یعنی ڈر کی بنیاد پر وہ آپ سے عبادت کروا رہا ہے، ڈر کی بنیاد پر وہ آپ کو اپنا غلام بنا رہا ہے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، ہر دو طرح سے. یعنی ڈر کی بنیاد پر وہ آپ سے نمازیں پڑھوا رہا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ قرآن میں نماز پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے دنیا کی 99% مسلمان صلاۃ کے معنی نماز پڑھنا ہی لیتے ہیں نا. اور پھر یہ ان کی جو ہے عقیدے کا حصہ ہے کہ جو مومن اگر نماز نہ پڑھے اور جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو گویا وہ جو ہے کفر کرتا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس طرح کے الفاظ جو ہے آئے ہیں قرآن کے باہر والی کتابوں میں. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں جو کوئی جان بوجھ کر صلاۃ کو یا نماز کو چھوڑ دیا، اس نے گویا کہ کفر کیا، وہ کافر ہو گیا. تو اور پھر کافر ہو گیا تو کافر کے لیے سزائیں بھی ہیں. اور پھر جو ہے حدیث کی بعض کتابوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جو کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو اس کے لیے 70 سال تک جہنم میں اس کو جلایا جائے گا. اس کو 70 سال تک جہنم میں جلایا جائے گا. کیوں بھائی؟ کیونکہ اس نے نماز چھوڑ دی. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے یا اپنے پالنہار کے آگے وہ اٹھک بیٹھک نہیں کرنا چاہتا. اپنے پالنہار کے آگے اس نے اٹھک بیٹھک نہیں کی تو اس سزا کی پاداش میں اس کو 70 سال تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. یہ ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں. اچھا، آیت نمبر 199،
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور بے شک اہل کتاب میں وہ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمت پر فروخت نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، یقیناً اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے کہ کل ملا کر قرآن کا جو میسج جو میں بار بار جو ہے دہراتا ہوں، یہ ایمان اور کفر ہی کے گرد گھومتا ہے۔ یعنی قرآن کے پاس کل ملا کر اگر کیا ہے، اگر کوئی پوچھے تو بھئی وہ ایمان اور کفر ہی کا جو ہے مخمصہ ہے، یہی جھگڑا ہے۔ یعنی ایمان اور کفر، ایمان اور کفر، ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نظر میں اچھے ہیں، اور ایمان نہ لانے والے وہ کافر ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت برے ہیں۔ اسی کے گرد ہر موقع پر، ہر جگہ، ہر پیج میں آپ کو یہی لنترانی اور یہی کہانی ملے گی۔ اب اس میں بھی وہی کہا گیا کہ اور بے شک کتاب والوں کے پاس، الکتاب جس کو دی گئی، ان کے پاس ایسے، ان کے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ اتارا گیا ان کی طرف، جو کچھ اتارا گیا تمہاری طرف۔ اب یہ انداز بھی قرآن کا ایک ایسا، جو کچھ اتارا گیا تمہاری طرف، ارے بھائی سیدھا سیدھا بولو نا۔ ایک ہے اللہ کا پیغام، وہ جو ہر انسان، تمام انسانوں کے لیے ایک ہے، تو کہنا یہ چاہیے کہ جو کوئی بھی ہو وہ ایمان رکھے اس پیغام پر جو اللہ نے اتارا ہے، اور وہی پیغام کنٹینیو ہو رہا ہے۔ مگر قرآن تمہاری اس طرف معاملے میں بھیجا گیا، تمہاری طرف اتارا گیا، یہ میں تمہاری طرف اتارا گیا اور ان کی طرف اتارا گیا، یہ الگ الگ ان کی طرف تمہاری طرف کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ وہ لوگ کیا الگ ہیں؟ وہ انسان نہیں ہیں؟ ان کے جسم میں خون نہیں بلکہ کوئی اور چیز جو ہے کی روانی ہے۔ ظاہر بات ہے ان کا گوشت پوشت بھی وہی ہے، وہ بھی وہی کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی اسی ہوا سے جو ہے سانس لیتے ہیں جو ہم لے رہے ہیں۔ کل ملا کر وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، تو ان کے لیے الگ اور تمہارے لیے الگ کیوں ہو گیا ابھی پیغام؟ ان کے لیے کتاب الگ، تمہارے لیے الگ کیوں ہے؟ اور ان کا الگ ایمان ہے، پھر تمہارا ایمان الگ کیوں ہے؟ ان پر بھی اتارا گیا، اس پر بھی ایمان لائے، اور تم پر بھی، تم پر الگ بات کیوں ہو رہی ہے؟ تمہارا جھگڑا الگ کیوں ہے؟ یہ سارے لوگ اچھا ایک اتنا کیوں نہیں ہیں؟ سچ والا جی، یہ اتنا نازل ہوا، اللہ کی طرف سے آیا، جبرائیل لے کر آئے، اتنا سب تام جھام اس کے پیچھے رہا، اور لوگ اس کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ رہے ہیں، اس کا زیادہ برا لگا اللہ تعالیٰ تھوڑی سی اچھا قیمت میں بیچ رہے ہیں آپ لوگ۔ یعنی اچھا کتنی قیمت پہ بیچنا چاہیے؟ کچھ تعین نہیں ہوا اس کا، کتنا اب اس زیادہ کا سے زیادہ کچھ کتنی؟ پیکج بننا پر اینم کا، کروڑوں لاکھوں کا کچھ پیکج بننا ڈالرز میں، اس کا تو تھوڑی سی قیمت پہ بیچ دے رہے، زیادہ برا وہ لگا ان کو۔ اچھا اللہ میاں کو اس بات پر جو ہے غصہ زیادہ ہے کہ یہ تھوڑی قیمت پر جو ہے بیچ رہے ہیں، یعنی ہاں، وہ مہنگی اللہ بیچنے کی چاہیے تھی۔ آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ رہے ہیں۔ اس بات سے جو ہے اللہ کو بڑا جو ہے دکھ ہے۔ تو اب جو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچ رہے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ ان کا بدلہ ہے، اور بے شک جو ہے اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے، یعنی حساب چکانے کے معاملے میں دیری نہیں کرے گا۔ ارے بھائی اب اتنی دیر تو ہو گئی، اور کتنی دیر کرنا ہے؟ ابھی تک تو کسی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ہٹلر بھی پتہ نہیں جو ہے 6 ملین انسانوں کا قتل کر کے، وہ بھی جو ہے بالکل اپنی جیسے جس طرح سے دوسرے لوگ مرے ہیں وہ بھی مرا، اس کا حساب ابھی تک نہیں چکتا ہوا نا۔ پھر ان اللہ سریع الحساب کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ جو ہے یعنی حساب چکانے کے معاملے میں دیر نہیں لگاتا۔ تو دیر، اس کو دیر، یہ اگر یہ دیر نہیں ہے تو پھر دیر ہے کیا؟ دیر کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ اچھا ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ اور نسندے اہل کتاب ارتھات یہود اور عیسائی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمہاری اور سے جو اتارا گیا اس پر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں،
اور ان کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر بیچتے بھی نہیں. ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے. نسندہ اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے. اب یہ 1400 سال تو ہو گئے سچ والا جی, جلد کب ہے 1400 ان کا سال ہو وہ؟ گئے, اب پتہ نہیں جلد کب ہوگی. ابھی بھی جو ہے دور دور تک کوئی اس کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے ہیں کہ اللہ میاں اپنا حساب لے گا. اب ایسا لگتا ہے کہ اللہ میاں بہت گہری نیند میں ہے, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یار دیر ہو چکی ہے نا. لگتا تو ایسی ہے. انہوں نے اپنے سارے جو ہے وہ ہوتا نا کہ جو ہے مطلب وہ ایگزیبیشن جب ہوتی ہے, ایگزیبیشن ختم ہو جانے کے بعد میں ہر چیز وہاں سے برخاست ہو جاتی. دیکھیے کسی نمائش ہال میں آپ نے دیکھا چند دنوں کے لیے جو ایگزیبیشن سجتی ہے, اس کے بعد جب ایگزیبیشن ختم ہو جاتی تو جتنے اسٹالز ہیں اس کے سارے جو ہے سب لکڑیاں بکڑیاں سب اٹھا کے سب ہر چیز وہاں سے پھر کھلا میدان پڑ جاتا. اب وہ یعنی اللہ میاں سب کچھ کر کے وہ اب جو ہے نبوت کا سلسلہ بھی بند, رسالت کا سلسلہ بھی بند, اب کوئی نیا پیغام نہیں آئے گا. اب جبریل کو بھی چھٹی دے دی گئی. اب اللہ میاں بھی جو ہے پوری طرح سے اپنے خوراٹے میں ہیں, اور وہ اتنی گہری نیند میں ہے کیونکہ بہت اب 1,24,000 جو ہے جو نبی بھیجے تو اللہ میاں بہت بزی تھے. اب پچھلے 1400 سال سے کوئی نہ نبی ہے نہ رسول ہے. تو ہوتا نا کبھی کبھی جو ہے ہم الارم لگا کے اٹھنا چاہتے, لیکن وہ جو ہے ہم اتنی گہری نیند میں ہوتے کہ ہم الارم بھی چلتے رہتا, ہم کو ہماری نیند جو ہے نہیں کھلتی. تو یہ کیفیت ہے دنیا میں آج. اصل میں دیکھا جائے تو یہ وہ دور ہے جس میں واقعی کسی نبی یا کسی رسول کی اصل میں ضرورت ہے. اگر واقعی نبی اور رسول کوئی ریئلٹی ہے, واقعی کسی خالق کائنات جسے کہا جاتا ہے اس کا ہونا اگر سچ ہے, تو آج یہ دور ہے کہ اس میں ہمیں کسی نبی اور رسول کا ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمارے یعنی ہم انسانوں کے مسائل کا واقعی کوئی حل کرے. مگر جس وقت ضرورت ہے اس وقت تو کوئی نبی اور رسول نہیں ہے. اور نبی اور رسول سارے کے سارے 1,24,000 نبی ایسے دور میں آتے رہے جہاں انسانوں کی اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. انسان ویسے بھی جو ہے اپنی زندگی جیسے تیسے کیا کرنا کیا تھا, ابھی کھیتی باڑی کرنا تھا, اور پھر جو ہے وہ بیل بکریاں چرانا تھا, زندگی گزارنا تھا. اور کیا آج کے مسائل اب تک کے تمام انسانوں کے مسائل سے بالکل مختلف ہیں. نبی اور رسول نہیں کا صحیح ہے, آج آج ہونا نبی واقعی ہونا ضروری ہے. چاہیے. ہاں مطلب وہ ہر طریقے سے بول سکے گا, موبائل پر, سیٹلائٹ پر, ہاں سمندر کے جانوروں پر, ہاں بیماریوں پر, وائرس پہ. ہر نبی چیز کی ہر جگہ رہنمائی ملیں گی نا ہم کو. ہر جگہ رہنمائی ملے گی نا بھائی. آج میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کا پاسپورٹ انسان پر کہاں کسی کی سٹیزن بننا, ہاں جنگ کرنا نہیں کرنا, کیسا جنگ کرنا. کرنا نہیں کرنا جو ہے کوئی نبی فیصلہ کرے گا, رسول فیصلہ کرے گا اور بتائے گا انسانوں کو کہ ہاں بھائی اس وقت ابھی تم کو یہ کرنا ہے, اور تمہارے رب نے, تمہارے پالنہار نے تمہیں یہ حکم دیا ہے. اب تم آج کی جو ہے اس وقت کے حالات کے حساب سے تمہیں یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. ارے آج جو ہے ضرورت ہے تو اللہ میاں جو اصل وقت ہے اس وقت تو سو رہے ہیں, لیکن ایسے وقت پہ جاگتے رہے جو دھڑا دھڑ ایک بستی میں 3 4 رسول بھیج رہے ہیں. اب آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی ننھی منی بستی, اس میں 1 2 3 4 رسولوں کو بھیجے اللہ میاں سورہ یاسین کے مطابق. 3 رسول تو آئے اور چوتھا آدمی بھی جو ہے ان رسولوں کی تائید کر رہا ہے. ارے آج کہاں ہے بھائی. اور کتنا کوئک ہوا سچ والا جی, وہ جی سورہ یاسین میں ایک جی نبی کو بھیجے, اس کا قتل ہوا, لوگوں نے مار دیے, پھر دوسرے کو بھیجے. کتنا فاسٹ پورے ایونٹ ہوئے اس میں. یعنی ایک منظر رسول کشی آیا ہے. اور جو ہے وہ اپنی بات کیا تو لوگوں نے جو ہے اس کے اندر کوئی کشش نہیں پائی, اس کا انہوں نے انکار کر دیا. تو پھر دوسرا رسول بھیجا گیا اسی بستی میں اسی وقت, تو دوسرا رسول بھی ویسے ہی نکما نکلا تو وہ بھی ناکام ہو گیا. اور پھر تیسرے رسول کو بھیجے. تیسرا رسول جو ہے پہلے والے 2 رسولوں کی کو تقویت پہنچانے, ان کو جو ہے ان کی ڈھارس بندھانے, ان کو مضبوط کرنے کے لیے تیسرے رسول کو بھیجا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ, یعنی ہم نے تیسرے کو ان کی حمایت, ان کو جو ہے طاقت پہنچانے کے لیے تیسرے رسول کو بھیجا. اچھا تیسرا بھی ناکام ہو گیا یار. تو اب تیسرا بھی ناکام ہو گیا تو اب وہ شہر کے وہ بستی کے کونے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آ رہا ہے, لوگو سنو سنو سنو, یہ جو 1 2 3 جو رسول ہیں نا یہ اللہ کی طرف سے ہیں, واقعی سچے ہیں, تم لوگ ان کی بات مان لو.
دیکھیں کیا کیا انداز ہے اللہ میاں کا یار. ایک ہی بستی میں 1 2 3 4 کو جو ہے بھیج رہے ہیں اور چاروں بھی ناکام. اتنے نکمے ہیں کہ وہ اپنی بات کو کنونس نہیں کر پا رہے ہیں. ایسے رسول اللہ میاں بھیجتے ہیں ایک ایک بستی میں. اور جبکہ آج کا وہ زمانہ ہے کہ ہمیں واقعی کسی رسول یا کسی نبی کی ضرورت ہے جو آ کر انسانی مسائل کا حل جو ہے پیش کرے اور واقعی جو ہے انسانوں کی رہنمائی کرے ہر میدان میں ہر فیلڈ میں. جبکہ اللہ میاں اس وقت جو ہے پوری طرح سے گہری نیند میں ہیں اور جو ہے سب سارا معاملہ وہ ایک ایگزیبیشن ہال کی طرح سب کچھ کھنڈل بنڈل ہو کے سب بند کر کے رکھ دیا. اب کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر. میدان صاحب جو ہے ایک دم صفا چٹ ہو چکا ہے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ 200 پڑھ لی آپ نے؟ نہیں 200 نہیں پڑھا. اچھا آپ نے وہ اوپر والی 199 پڑھ لی آپ نے؟ ہاں وہ تھوڑی اچھا قیمت پر مت بیچو. اچھا وہ ہو گیا نا؟ اچھا ہاں ہو گیا. تو اب یہ آیت نمبر 200 جو کہ آل عمران کی آخری آیت ہے، یعنی یہاں پر اب یہ سورہ نمبر 3 ختم ہو رہی ہے. اس کی آخری آیت میں یہ کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ اور مربوط رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ. اچھا دیکھیں اب اتنے بار جو ہے ایک ہی بات کو دہرایا گیا. اب آخر میں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ صبر کرو اور صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے بڑھ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا. اب یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ صابر یصابر مصابرتن کا مطلب کچھ لوگ ہیں جو صبر کر رہے ہیں، کچھ دوسرے لوگ ہیں وہ بھی صبر کر رہے ہیں. تو دونوں ایک دوسرے کا جو ہے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو مومنوں کو چاہیے کہ اگر ان کے سامنے مد مقابل اگر کافر ہیں تو مومنوں کو جو ہے کافروں سے زیادہ صبر کرنا چاہیے اور جو ہے ایک دوسرے سے جڑے رہنا ہے، رابطے میں رہنا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے. یہ افعال امر ہیں، یہ افعال امر ہیں. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا. یہ 4 الفاظ جو ہیں ان میں یعنی مسلمانوں کو یہ مشورہ اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کو ایسا کرنا چاہیے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہے ایمان والو تم دھیریہ رکھو، ایک دوسرے کو تھامے رکھو، جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنے ادیش کو پہنچو. اب یہ سورہ بقرہ بھی ہو گئی، سورہ آل عمران بھی ہو گئی. نہ سورہ بقرہ میں بقرہ کا کیا تھا اور آل عمران میں عمران کا کیا تھا، کچھ بھی ادیش سمجھ بھی نہیں آیا. اچھا چلیے اب ہم جو ہے آج ایک نئی سورت نمبر 4 آج ہم شروع کرتے ہیں. سورہ النساء. سورہ النساء کی پہلی آیت ہے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے ایمان والو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے پھیلا دیے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں، اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، یقیناً اللہ تم پر نگران ہے. اچھا اب اس میں جو ہے یہ ترجمے میں انہوں نے بڑے احتیاط سے کام دی، بڑی احتیاط سے کام لیا ہے. اس کے ایکچوئل ٹیکسٹ میں جو الفاظ آئے ہیں وہ کچھ ایسے ہیں. اے لوگو تم اللہ کا تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، یعنی تم اپنے رب سے ڈرو. اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو. اچھا وہ رب کون ہے؟ جو تم کو
یعنی تم لوگوں کو پیدا کیا ہے ایک جان سے، نفس واحدۃ کہا گیا، خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اچھا اس ایک جان سے اس نے اس کے اسپاؤس کو بنایا، اس ایک جان سے، یعنی پہلی بات تو تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے، اور اس ایک جان سے اس نے پیدا کیا ہے اس کے جوڑے کو یا اس کے اسپاؤس کو، یعنی پہلے تو ایک جان کو پیدا کیا اور اس ایک جان سے اس نے اس کے اسپاؤس کو بھی، اس کے جوڑے کو بھی پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے، یعنی اس ایک جان اور اس کی ایک جوڑے سے اس نے بہت سارے مردوں کو اور بہت ساری عورتوں کو پیدا کیا، یعنی مطلب اس سے پھیلا دیا، بہت سارے مردوں اور بہت ساری عورتوں کو اس نے پھیلا دیا۔ اور اللہ سے ڈرو جس کی بنیاد پر تم آپس میں رشتہ داریاں قائم کرتے ہو، بے شک اللہ تم پر نگران ہے یا نگہبان ہے۔ اچھا، اب یہاں پر دو باتیں آئی ہیں۔ اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں لوگوں سے خطاب کیا گیا، یعنی عام لوگ، کوئی بھی لوگ، اس میں مومنوں کی بات نہیں ہو رہی، اس میں عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، تم اپنے رب سے، اپنے پالنہار سے ڈرو۔ اچھا، کیوں ڈرو بھائی؟ اس لیے کہ اس پالنہار نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اس ایک جان سے اس نے اس کے جوڑے کو بھی پیدا کیا، اور اس ایک جان اور اس کے جوڑے سے اس نے، یعنی اس تمہارے رب نے بہت سارے مردوں کو اور بہت ساری عورتوں کو پھیلا دیا۔ یہ ایکچوئل اس کا ٹرانسلیشن ہے، ایک لفظ کا ٹرانسلیشن، مگر ابھی جان بوجھ کر ہمارے ملا، ہمارے علماء، ہمارے جو مترجم گول مول باتیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت، یہ جو علمی جو بات ہے، علمی نظریہ جسے کہتے ہیں، جس کو ہم ایوولوشن کہتے ہیں، اس کے سراسر خلاف ہے۔ حالانکہ میں نے کئی بار دیکھا ہے، خود جاوید غامدی صاحب بھی اس آیت کا حوالہ دے کر وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام کوشش، کہ اس آیت میں وہ جو ہے نا، وہ بالکل پہلی والی جو ہے سنگل سیل آرگنزم کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سنگل سیل سے اس نے، ارے بھائی سنگل سیل وہ جو بھی ہے، اس سے کیا ڈائریکٹ انسان کو بنایا گیا اور اس سے عورتیں اور مرد پھیلائے گئے کیا؟ یہ کیسی بات ہے ذرا دیکھو، یعنی قرآن کا لکھنے والا جس کنویں کے اندر بیٹھا ہے، وہ بیچارہ، اس کو اس کے علاوہ نہ تو کچھ دکھائی دیتا ہے نہ سجھائی دیتا، اس کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ سنگل سیل آرگنزم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کیا بلا ہے، اس کو کیا پتا ہے، اس کو کیا معلوم۔ وہ تو اس کی سوچ اصل میں وہ یہی ہے نا، کہ قرآن کی سوچ کیا ہے، ایک آدم، اور آدم سے اللہ نے اسی کے جوڑے کو پیدا کیا، آدم کے جوڑے کو یا آدم کی بیوی یا اس کی اسپاؤس کو اللہ نے کیا کیا، اس کے جوڑے سے پیدا کیا۔ اچھا، وہ اس کی پھسلی کی بات قرآن میں تو نہیں آتی۔ اب البتہ قرآن کے باہر والی کتابیں اس کی اس کی یہ ڈیفینیشن دیتی ہیں کہ اللہ نے حوا کون ہے؟ آدم کی بیوی، اس کو کہاں سے پیدا کیا؟ وہ آدم کی پھسلی سے۔ اللہ نے حوا کو آدم کی پھسلی سے پیدا کیا، اور پھر یہ حوا اس کی بیوی کہلائی، اور آدم اس کا شوہر کہلایا، ٹھیک ہے۔ اور یہ شوہر اور بیوی کے ذریعے سے بہت سارے انسانوں کو، بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ یہ اسلامی یا قرآنی کہانی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر سنگل سیل، جی، یہ سورتوں کے جو نام ہیں، جیسے ہم نے سورہ بقرہ دیکھا، سورہ آل عمران دیکھا، ابھی النساء ہے، تو یہ نام النساء مطلب یہ سورہ عورت، یہ کس وجہ سے یہ نام ٹائٹل اس کو آیا؟ اب اصل میں اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اب لوگوں نے اس کے ناموں کو بڑی امپورٹنٹ دی، حالانکہ میرے نزدیک سوائے ایک بچکانہ سوچ ہے، بچکانہ انداز ہے کہ بھئی دیکھیں کہ آپ نے کچھ چیزوں کے لاٹ لگا دیے، کچھ ایسا کام آپ نے کیا کہ ایک
کچھ کسی چیز کا ایک ڈھگار ہے، دوسری چیز کا ایک اور ڈھگار ہے، کچھ اور جو ہے آپ کے گھر کے پچھواڑے میں یا پھر کہیں کسی میدان میں بہت سارے ڈھیر لگے ہیں. تو ان ڈھیروں کی شناخت کے لیے آپ کو کچھ تو ایک جو ہے ایک نمبرنگ یا پھر جو ہے وہ، اب دیکھیں اس زمانے میں نمبرنگ تو تھی نہیں، کم سے کم اگر نمبر ہوتے تو اس کو نمبر دیا جاتا اور نمبر ایک دم پرفیکٹ جو ہے اس کی نشانی ہوتی. تو نمبرنگ کا کوئی کانسیپٹ قرآن کے لکھنے والے کے پاس نہیں تھا، ظاہر بات ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی نمبروں کا پتہ نہیں تھا اس زمانے میں، تو قرآن نے بھی نہیں دیے. لیکن کچھ تو جو ہے جس وقت یہ ان کی صورتوں کو، یعنی مطلب یہ صحیفے ہیں اصل میں، یہ صورتیں اصل میں کیا ہیں؟ صحیفے ہیں. تو ان صحیفوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنے، ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے کچھ تو آپ کو علامت، کچھ تو آپ کو نشانی، یا کچھ تو آپ کو نام دینے پڑیں گے نا، نام و نشان دینا پڑے گا. تو علل ٹپ کہہ سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی خاص، اس میں مصلحت، اس میں کوئی گہرائی نہیں ہے. اب مان لیں کہ اب یہ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں نساء کا ورڈ آ گیا، تو اس نے جو ہے اب نام دینے والے نے اس سورت کا نام نساء دے دیا. اب مان لو وہ سورہ بقرہ میں ایک جگہ بقرہ کا جو ہے لفظ آیا، اس کے بارے میں کچھ جو ہے ڈسکشن ہوئی ہے، تو اس نے اس سورت کا نام بقرہ رکھ دیا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اب آپ جو سورتوں کے نام دیکھ لیں، ایسی الٹپ ہے، اس کے پیچھے کوئی گہرائی، کوئی وزڈم نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. سورتوں کے ناموں کے پیچھے کوئی وزڈم نہیں ہے، بالکل نہیں. یہ صرف جان پہچان کے لیے الٹپ نام دے دیے گئے، بس، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اب میں جو کہہ رہا تھا، جاوید غامدی صاحب اس آیت کو بنیاد بنا کر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں ایوولوشن کا باقاعدہ جو ہے تذکرہ ہے، اور قرآن ایوولوشن کی تائید کرتا ہے. اب اصل میں وہ تائید، کیونکہ دیکھیں کہ غامدی صاحب کو آج کے انٹلیکچول طبقے کے بیچ میں بیٹھنا ہے نا بھائی، تو آج کا ایک انٹلیکچول پرسن وہ یہ ایوولوشن کو جو ہے کی جو ہے جو سچائی ہے اس کا انکار نہیں کرتا. تو ایسے موقع پر اب یہ ان لوگوں کے بیچ میں جب جاوید، تو لازمی طور پر وہ لوگ جاوید غامدی صاحب سے پوچھیں گے نا بھائی کہ آپ کا اسلام یا آپ کا قرآن ایوولوشن کو لے کر کیا بیان دیتا ہے. ایسے موقع پر جاوید غامدی صاحب اس آیت کا ریفرنس دے کر وہ لوگوں کو ایک جھوٹی تسلی دے رہے ہیں کہ قرآن میں ایوولوشن ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے، سراسر جھوٹ ہے. اس آیت سے ایوولوشن کا جو بھی کانسیپٹ ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اس آیت کے الفاظ صاف صاف پر بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، اور نفس واحدہ کا وہ مطلب جو یہ لے رہے ہیں سراسر غلط ہے. یہاں پر نفس واحدہ سے مراد صاف انداز میں یہ کہا گیا کہ ایک انسان سے پیدا کیا، اور ظاہر بات ہے قرآن کئی موقعوں پر اس انسان کا باقاعدہ نام لے کر کہتا ہے کہ وہ انسان کا نام ہے آدم. آدم ہی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر وہیں سے اس شوہر اور بیوی کے ذریعے سے اس نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا. اب بتائیے کہ اس میں ایوولوشن کا کہاں کیا ذکر ہے، ذرا بتائیے کس لفظ سے آپ ایوولوشن کی بات کر رہے ہیں. لیکن جاوید غامدی صاحب انتہائی ڈھیٹ بن کر، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جھوٹ تو جھوٹ ہے، اور جھوٹ کو اس ڈھٹائی کے ساتھ کہنا، جھوٹ کو اس ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے ان لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اور یہ جتانا کہ جو ہے ایوولوشن قرآن سے ثابت ہے، کتنی غلط بات ہے. صاف صاف بول دو نا. نہیں بھائی، دیکھیں کہ قرآن جس وقت دکھایا جا رہا تھا اس وقت کے لوگوں کو ابھی جو ہے اس بات کی کوئی شناسائی نہیں تھی، بات ختم ہو گئی. لیکن وہ یہ کہیں گے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہیں گے نا، وہ پھر جو ہے اپنے آپ کو غیر محفوظ پائیں گے. تو اس لیے جو ہے وہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ ایوولوشن جیسی جو ہے حقیقت کو قرآن سے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے. ایوولوشن کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہے منشیو، اپنے اس پالنہار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جیو آدم سے اتپن کیا تتھا اس سے اس کی پتنی حوا کو اتپن کیا، اور ان دونوں سے بہت سے نر ناری پھیلا دیے.
اللہ سے ڈرو جس کے دوارا تم ایک دوسرے سے ادھیکار مانگتے ہو تتھا رکت سمبندوں کو توڑنے سے ڈرو، نسندے اللہ تمہارا نریکشک ہے۔ اچھا آیت نمبر یہ 2، ان کا فٹ نوٹ دیکھ لیجیے سچ والا جی، ہاں جی، اس میں ان مودودی کا صاحب کا۔ فٹ نوٹ مودودی صاحب کا اس میں ہاں ایک ہے جی، چونکہ آگے چل کر انسانوں کے باہمی حقوق بیان کرنے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ خاندانی نظام کی بہتری و استواری کے لیے ضروری قوانین ارشاد فرمائے جانے والے ہیں، اس لیے تمہید اس طرح اٹھائی کہ ایک طرف اللہ سے ڈرنے اور اس کی ناراضی سے بچنے کی تاکید کی، اور دوسری طرف یہ بات ذہن نشین کرائی کہ تمام انسان ایک اصل سے ہیں، تمام انسان ایک اصل سے ہیں۔ بھئی ظاہر بات ہے یہ بھی وہی ہے نا کہ ایک اصل سے مطلب ایک آدم سے ہیں، اس میں وہ جو ہے کیا ہے وہ سنگل سیل آرگنزم کی بات کہاں سے آئی؟ سوال ہی نہیں اس کا اس سے، کیسا ہو سکتا بھئی؟ یہ تمام انسان ایک اصل سے ہیں، کیا ایک اصل نہیں سے ہے؟ ایک اصل سے مطلب وہی ہے نا، ابھی دیکھیں ایک اصل کیا ہے؟ آدم۔ تمام انسان کا تعلق کس سے ہے؟ آدم اور اس کی بیوی حوا سے ہے۔ اس میں دراصل یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ تمام انسان ایک اصل سے ہیں اور ایک دوسرے کا خون اور گوشت پوست ہیں۔ تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی نوع انسانی کی تخلیق ابتدا ایک فرد سے ہوئی، یعنی نوع انسانی کی، انسانی جو اسپیشیز ہیں جس کو ہم ہیومن اسپیشیز کہتے ہیں، اس کی تخلیق ایک فرد سے ہوئی۔ تو سنگل سیل آرگنزم کی بات کہاں سے آ رہی ہے؟ دوسری جگہ قرآن خود اس کی تشریح کرتا ہے کہ وہ پہلا انسان آدم تھا جس سے دنیا میں نسل انسانی پھیلی، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ اس کی تفصیلی کیفیت ہمارے علم میں نہیں ہے۔ عام طور پر جو بات اہل تفسیر بیان کرتے ہیں اور جو بائبل میں بھی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا۔ تلمود میں اور تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب کی 13ویں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن کتاب اللہ اس بارے میں خاموش ہے، اور جو حدیث اس کی تائید میں پیش کی جاتی ہے کا مفہوم وہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ بات کو اسی طرح مجمل رہنے دیا جائے جس طرح اللہ نے اسے مجمل رکھا ہے، اور اس کی تفصیلی کیفیت متعین کرنے میں وقت نہ ضائع کیا جائے۔ اچھا اب دیکھیں یعنی یہ خود بھی یعنی وہ بائبل کی بھی کا بھی ریفرنس دے رہے ہیں اور تلمود کا۔ کائے کو دے رہے بھئی آپ تالمود کا بائبل ریفرنس کیوں دے رہے ہو بھائی؟ پہلی بات تو تالمود جو ہے یہودیوں کی ہے، اور وہ بھی کس کی؟ وہ کچھ ہے خود ان کے نزدیک کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ تالمود جو ہے یہودیوں کی منہ شگافیاں ہیں۔ یہودیوں کی فقہی منہ شگافیوں کو تالمود کہا جاتا ہے، اور مولانا مودودی صاحب تالمود کا ریفرنس دے رہے ہیں۔ کیا بات، کیا کہنے یار، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے؟ کیا اس کا کچھ کیا مطلب، کیا سینس بن رہا ہے اس کا؟ کچھ بھی نہیں، بل اب دیکھیں یہاں جو بھی جو ہے اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہی ہے کہ تمام انسانوں کی اصل، ان کا جو ہے اصل جڑ ہے کیا ہے؟ وہ ایک انسان ہے اور اس کا نام ہے آدم۔ قرآن دوسری جگہوں پر اس کو جو ہے ڈیٹیل میں بھی پیش کرتا ہے کہ پہلا انسان کون تھا؟ آدم تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت سے یا اس جیسی کسی بھی آیت سے ایوولوشن کی بات کہیں بھی نہیں نکلتی، اور جو لوگ قرآن کی جو ہے آیتوں سے ایوولوشن نکالنے کی جو ناکام کوشش کرتے ہیں ان پر مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، ہنسی آتی ہے۔ لیکن کیا ان کی کریں؟ تو حیرت مجھے یہ ہوتی مودودی صاحب کی کہ یہ اس کی تفسیر لکھ رہے، تفہیم القرآن انہوں نے لکھی، اور ان کے تفہیم میں جا بجا یہ بائبل کے ریفرنس دیتے ہیں۔ ہاں بائبل اور تلمود کے ہیں بھئی، بائبل کے، تلمود کے، مشنات کے، گمارا کے، مدراش ربا کے، یہ اس طرح کے جو ہے یہ ریفرنس دیتے ہیں۔ یعنی اب کیا بتائیں یار، مطلب آپ کہنے اس سے پہلے کچھ ہم نے مسلمان جو دیکھا ہے سورہ بقرہ ان میں کی بھی، باتوں کو، جی ہاں مسلمان ان کی باتوں کی بنیاد پر اپنے نبی کو ثابت کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے عباس آغا صاحب جو آتے ہیں نا، وہ قرآن کے متن سے ثابت نہیں کر سک رہے اپنے نبی کو، کہاں سے ثابت کر رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے نا، مودودی کی ٹرانسلیشن سے۔ یہ معاملہ ہے، کیا کیا جائے؟ اچھا اب آپ دیکھیے
سورہ نساء کی آیت نمبر 2، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، پتہ نہیں کچھ مطلب اب یہ موضوع سے اصل یہ بات نہیں ہے، لیکن بیچ میں ایک اور جو ہے ایک نصیحت کے طور پر کہ یعنی جو یتیم ہیں ان کے مالوں کو ان کے حوالے کر دو، ان کو واپس لوٹا دو، اور اپنے جو ہے گندے مال کو ان کے اچھے مال کے ساتھ مکس اپ نہ کرو، گڈمڈ نہ کرو، اور ان کے مالوں کو نہ کھاؤ، ٹھیک ہے؟ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا جلا کے نہ کھا لو، ان کے مال کو الگ رکھو، تم اپنے مال کو الگ رکھو۔ اچھا یہ کیسا ہوتا ہے بھئی؟ ان کے مال کو الگ رکھنا مطلب ایسا پاسبل ہے؟ اور یہ بے شک جو ہے بہت بہت بڑا گناہ ہے۔ انہو کان حوبا کبیرا۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تتھا ہے رکشک سررکشکو، اناتھوں کو ان کے دھن چکا دو، اور ان کی اچھی چیز سے اپنی بری چیز نہ بدلو، اور ان کے دھن اپنے دھنوں میں ملا کر نہ کھاؤ، نسندے یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ تو ان کے دھن اپنے دھنوں میں ملا کر کیسا کھائیں گا کوئی بھی؟ اب دیکھیں میرا قرآن کا انداز ہے تو اب وہ مطلب کوئی اناج ہوں گا ان کے حصے میں آئے ہوا تو وہ ملا کر کھا لیے، ایسا کچھ تھا؟ یا اب یہاں پر تو مال کی بات ہو رہی ہے نا، یہاں پر سیدھے سیدھے مال کی بات ہو رہی ہے، یہاں کوئی جو ہے چیزوں کی بات نہیں ہو رہی۔ تو ان کے مال کو الگ، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ اب اصل میں میں کہتا ہوں نا کہ قرآن کے بولنے والے کو بولنے کا سلیقہ نہیں ہے، بات کرنے نہیں آتا نا۔ اب جس کو بات کرنے نہیں آئے گا وہ اسی طرح سے گفتگو کرے گا نا، اس کو قدرت کلام حاصل نہیں ہے، تو اب جس کو کلام پر قدرت نہیں ہے تو وہ ایسے ہی گفتگو کرے گا، اور نہیں تو کیا کرے گا۔ اچھا آیت نمبر 3، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو انہیں اپنے نکاح میں، یہاں کیا کہہ رہے ہیں، انہیں اپنے نکاح میں، تو انہیں اپنے نکاح میں نہ لاؤ، بلکہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو۔ اچھا اب یہاں پر یہ دیکھیں اب یہ ڈنڈی یتیم مار رہے ہیں۔ بچوں کی باتیں ہو رہی، تو یتیم بچوں میں سے بائی فارگیٹ کر دی انہوں نے، عورتوں کو الگ، لڑکوں کو الگ۔ اچھا نہیں، اور ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر اوپر تو خود جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یتیم بچیوں کی بات، حالانکہ یہاں پر نہ تو یتیم بچیوں کی بات ہو رہی نہ بچوں کی بات ہو رہی ہے۔ یتیم کا مطلب ہوتا ہے بے سہارا، سیدھا سیدھا، اور یہ اس معنی میں قرآن یتام النساء کا لفظ بھی قرآن میں استعمال کرتا ہے، وہ عورتیں جو بے سہارا ہو جائیں، وہ عورتیں جو بے سہارا ہو جائیں، ان کے ساتھ جو بیوہ ہو جائیں، یا پھر جن کا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ دیکھیں کہ کسی سماج میں ایسی کچھ عورتیں اگر جو ہے جمع ہو جائیں جن کا سہارا ختم ہو چکا، مان لو ان کا شوہر ختم ہو گیا ہے، اور پہلے سے ان کا باپ یا ان کا بھائی نہیں ہے، یا ہے تو وہ ان سے علیحدہ ہو چکی ہیں کسی وجہ سے، اور ان کی اپنی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، کوئی جو ہے ان کا بیٹا بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اپنی ماں کی جو ہے نگرانی کرے، تو ایسی عورتیں اگر مان لو ایسی بے سہارا عورتیں اگر کسی جگہ ہیں، تو مومنوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ان میں سے جو عورتیں تمہیں پسند ہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ایسی عورتوں میں سے جو عورتیں تمہیں پسند ہوں، یعنی پسند کی عورتیں۔ اب مان لیں اگر کسی جگہ کچھ 8 ایسی عورتیں اگر مان لو جمع ہیں، تو ان میں دیکھنا چاہیے کہ جو ہے کون سی عورتیں کسی بھی لحاظ سے تمہیں پسند ہیں، مان لو ان کی ایج کم ہے۔ دیکھیں اصل میں یہ بات کیوں کہنا چاہ رہا ہوں، لوگوں کی توجہ میں ایک طرف دلانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن نے
سماج کے اتنے بڑے جو ہے مسئلے کو پیش تو کیا، لیکن اس مسئلے کا کوئی حل نہیں بتایا، اور جو کچھ حل کے طور پر اس نے جو بات کہی ہے، اتنی بھونڈی اور اتنی خرافاتی اور اتنی خطرناک بات کہی ہے، میں لوگوں کی توجہ اس طرف جو ہے میں لانا چاہتا ہوں۔ اس آیت کے ایک ایک لفظ میں جو بات کہی گئی ہے، میں آپ کو ایز اٹ از اس کا ٹرانسلیشن کر کے بتاؤں گا۔ دیکھیں، اس میں کہا گیا ہے کہ اور اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو، اور اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ تم یتیم عورتوں کے بارے میں یعنی انصاف کا معاملہ نہ کر سکو گے، ٹھیک ہے، اللہ تقسطوا فی الیتامى، یتیم عورتوں کے بارے میں تم اگر انصاف کا معاملہ نہ کر سکو تو تم کیا کرو؟ تم کو اس کا حل جو ہے یہاں پر قرآن پیش کر رہا ہے کہ تم ان عورتوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، تمہاری پسندیدہ عورتوں سے تم نکاح کر لو، مطلب یتیموں میں سے، یتیموں میں سے جو عورتیں تمہیں پسند ہوں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ عورتیں پسند سے کیا مراد ہے بھائی دیکھیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کسی بھی مرد سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بھائی تمہارے سامنے اگر 6-8 تم کو جو ہے نکاح کے حوالے سے اگر تمہارے سامنے 6-8 عورتیں رکھی جائیں تو ان میں سے تم کیا دیکھ کر جو ہے ان کو پسند کرو گے؟ کچھ تو دیکھیں گے نا، کچھ تو کرائٹیریا ہوگا۔ خوبصورتی ان کی، بھائی خوبصورتی ہے، سیکشول اپیل، ان کے کسی بھی طرح کے، مان لے ان کے وہ جو ہے چہرے بشرے کے اعتبار سے بڑی جاذب نظر خوبصورت ہے، یا پھر مان لو کہ ان کی عمریں کم ہیں، ہر مرد چاہتا ہے کہ جو ہے کم عمر جو ہے اس کی بیوی ہو، یا پھر مان لو کوئی اور کسی بھی طرح کا ان کے اندر کوئی اٹریکشن، کوئی افیکشن ہے، تو اس بنیاد پر ان عورتوں سے جو ہے تم شادی کر لو، تم سے کیا کرو؟ نکاح کرو۔ اچھا، نکاح کتنے کرو؟ مثنا 2-2 اور 3-3 اور 4-4۔ بھئی یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی کہی تھی، مثنا و ثلاثہ و رباع قرآن جس انداز سے پیش کرتا ہے، اس کے ایگزیکٹ معنی اگر آپ کے جو ہے ان لفظوں کے کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا 2-2 + 3-3 + 4-4 = 18۔ اب جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ بھی ذرا کیلکولیٹ کریں، 2-2 + 3-3 + 4-4 = کتنے ہو گئے؟ یا تو کم سے کم 18 ہیں، یا پھر اگر آپ جو ہے ان کو آگے بڑھائیں تو 99 ہو جاتے ہیں۔ یعنی کیا انداز ہے یار بات کرنے کا؟ بات ایسی کی جاتی ہے، ایسی کی جاتی ہے؟ یہ اللہ میاں ہے؟ نہیں تو اس یہ اللہ کا میں کلام جو ہے؟ یتیم ہے تو ہاں؟ یتیم میں ضرورت مند اور لڑکے بھی تو ہوں گے نا، ان کا کوئی سولوشن نہیں، صرف عورتوں کا سولوشن دے دیا آپ نے، اور وہ بھی سولوشن نہیں ہے کسی بچی کو گود لو نہیں، کسی کو سنبھالو نہیں، کسی کو لے کے اس کی اچھے سے شادی کر کے دو، یہ نہیں، نہیں تم کچھ خود بھی کرو۔ نہیں، تم خود کرو نکاح۔ اچھا، نکاح بھی کیسا کرو؟ جو ان میں سے جو پسندیدہ ہیں۔ یعنی یہ بات بالکل ایسی ہے کہ کوئی شخص جو ہے اپنے ٹوکرے میں کچھ آم لیے بیٹھا ہے، اور آتے جاتے لوگ جو ہے اس سے آم جب خرید رہے ہیں تو ان آموں کو ایسے ہاتھ میں لے کر دبا دبا کر مت کے دیکھ رہے ہیں۔ جو آم یعنی مان لو تازے ہیں، گھٹ ہیں، ان کو وہ خرید رہے ہیں، اور جو آم نرم ہیں، مان لیں ان کے اندر کوئی جو ہے خرابی پیدا ہو گئی ہے، وہ ان آم کو چھوڑ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یعنی ایک اسلامی معاشرے میں اگر کچھ ایسی عورتیں جمع ہو جائیں، یتیم عورتیں، بے سہارا عورتیں، تو قرآن کے اس حکم، قرآن کے اس سلوشن کے مطابق مومن کیا کرے گا؟ ان میں سے اپنی پسند کی مان لو 2-2 یا 3-3 یا 4-4، جو بھی عام طور پر ہمارے جو ہے جو علماء جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں، مان لو اگر 4 یتیم عورتوں سے جو پسندیدہ اس کو پسند آئے اس سے شادی کر لیا، اس سے نکاح کر لیا۔ اب اور 4 بچ گئی، اب ان کا کیا بنے گا بھی؟ کیونکہ وہ اب پسندیدہ نہیں رہی، گویا کہ جو ہے ایک وہ خاتون ہیں، اور جو ہے قرآن کے اس بیان کے مطابق وہ جو ہے ناپسندیدہ عام ہیں جن کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اب ان عورتوں کا کیا بنے گا؟ ان عورتوں کا قرآن نے کیا سلوشن پیش کیا ہے؟
میں نے یہ بات جب علماء سے پوچھی تو علماء غصہ ہو گئے، بھائی میرے سوال کا جواب نہیں دیا انہوں نے، ان کے پاس میرے اس سوال کا جواب نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر یعنی جو انداز، جو الفاظ جس طریقے سے استعمال کیے جا رہے ہیں، کل ملا کر انتہائی بھونڈی آیت ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے علماء یعنی ہر موقع پر جب وہ نکاح کی بات آتی ہے یا عقد ثانی کی بات آتی ہے تو وہ اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن اس آیت کے ان الفاظ پر آج تک کسی نے غور نہیں کیا کہ اس آیت میں کتنا بھونڈا انداز اپنایا گیا ہے، بہت بڑا کتنا گول بھونڈا گپا ہے انداز. آپ کوئی سوچیے تک ذرا، نہیں. یعنی یہ انداز دیکھیں، الفاظ دیکھیں. یعنی ایک تو ہوتا ہے ایک آدمی بات نہیں کر سکتا، چلو ٹھیک ہے اس کو بولنے نہیں آتا، لیکن آپ نے جو بات کہی وہ نہ صرف یہ کہ جو ہے یہ عقل سے بالکل پرے ہے، بلکہ اتنی بھونڈی ہے اور اتنی واہیات قسم کی بات ہے، اتنا واہیات انداز ہے کہ یہ اس آیت کو جس طرح سے بھی بنیاد بنا کر اب تک جو ہے جو کچھ کھیل کھیلا گیا ہے وہ کتنا جو ہے خطرناک ہے. ذرا سوچئے کتنا خطرناک سچ ہے. والا یہ فٹ نوٹ لیجئے پلیز ان کا، مودودی صاحب کا. اچھا، مودودی صاحب کا اس میں تو کئی فٹ نوٹ آئے ہیں، ایک تو فٹ نوٹ نمبر 1 ہے جی. اچھا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے 3 مفہوم اہل تفسیر نے بیان کیے ہیں. حضرت عائشہ اس کی تفسیر میں فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جو یتیم بچیاں لوگوں کی سرپرستی میں ہوتی تھیں، ان کے مال اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے یا اس خیال سے کہ ان کا کوئی سر دھرا تو ہے نہیں، ان کا کوئی سر دھرا تو ہے نہیں، جس طرح ہم چاہیں گے دبا کر رکھیں گے. جی، وہ ان کے ساتھ خود نکاح کر لیتے تھے اور پھر ان پر ظلم کیا کرتے تھے. اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتیں دنیا میں موجود ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند آئیں. ارے بھئی یہاں پر دوسری عورتوں کی بات کہاں ہو رہی بھی؟ وہ یتیم بچیوں کی بات چل رہی، دوسری عورتوں کیا سوال ہے؟ دوسری عورتیں، لیکن سیدھی سی بات ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، تو فی الیتامہ کے بعد فا جو حرف آیا ہے نا، حرف فا، یہ دراصل یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس حرف فا کا پہلے والے جملے سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے. اور انصاف کیا ہے؟ ان پہ ظلم نہ کرنا انصاف ہے. آج دیکھیے کہ ان جو ہے نا یہ جملہ شرطیہ ہے، تو شرط میں اس کی خبر، اس کی جو ہے جو جواب ہوتا ہے کہ ایک ہے مطلب اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو تو تم یہ کرو. تو یہ آیت جو ہے نا، اس آیت کا پہلا حصہ کیا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو یتیموں کے بارے میں تو تم کیا کرو، اگر تمہیں ڈر ہو تو کیا کرو تم، یعنی جن عورتوں کو تم پسند کرتے ہو ان سے تم نکاح کر لو، 2 اور 3 اور 4. تو اب یہ سارے جتنے بھی ملے ہیں نا، بھلے جو ہے یہ اللہ میاں کے ابا ہیں یا جو ہے، ان کو پتا ہے کہ اس میں گڑبڑ ہے. تو اب بات کو کیسے گھما رہے ہیں؟ دیکھیے وہ گھما رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ خود نکاح، تب اس پر ارشاد ہوا کہ تم کو اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتیں دنیا میں موجود. آ رہی بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ دوسری عورتوں کی بات کہاں ہو رہی بھائی یہاں پر؟ آواز تھوڑی کٹ گئی تھی سچ والا جی، رک گئی تھی آپ کی آواز. نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ مودودی صاحب کس طرح سے بات کو گھما رہے ہیں. دیکھیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتیں دنیا میں موجود ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں دوسری عورتوں کی کوئی بات ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں. وہاں پر دوسری عورتوں کی بات آ کہاں سے رہی ہے بتائیے؟ تو ان میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان کے ساتھ نکاح کر لو. دیکھیں یہ جان بوجھ کر جو ہے وہ اس آیت کا جو ہے جو اصل گھپلا ہے اس پر پردہ ڈال رہے ہیں. کتنی بڑی دشا بھول ہے، کتنی بڑی خیانت کر دی ہے یہاں پر، کتنی بڑی علمی خیانت کے مرتکب ہیں سارے کے سارے مترجم اور مفسر، بشمول اب یہ جو ہے مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. ان کی داڑیاں، ان کے دیدے باہر نکلتے ہیں، لوگ جو ہے ان سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ علمی خیانت اور جو ہے یہ ایک جو ہے قرآن پر پردہ ڈالنے کی، قرآن کے گھپلے پر پردہ ڈالنے کے جرم میں یہ برابر کے شریک ہے.
اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن عباس اور ان کے شاگرد عکرمہ کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد نہ تھی، ایک ایک شخص 10 بیویاں کر لیتا تھا. اور جب دیکھیں اصل میں جاہلیت کے زمانے کو یہ اسلام کے رکھوالے ایسا پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ جاہلیت کا تو جو ہے پوری، اب جو ہے جیسے اسلام آیا یہ پوری طرح سے جو ہے ایک نور آ گیا، اور جاہلیت میں صرف اندھیرا تھا. یعنی وہ وحشی لوگ تھے، وہ جو ہے سارے گھاس کھاتے تھے، وحشی لوگ تھے، وہ جو ہے لڑائی جھگڑا کرتے تھے، وہ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، وہ جو ہے زنا کرتے تھے، وہ جو ہے وہ جو ہے اپنی ننھی منی بچیوں کو جو ہے قبر مطلب وہ گڑا کھود کر اس میں دفن کر دیتے تھے. ارے اور پھر جو ہے 10 بیویاں کرتے تھے. ارے آپ ذرا سوچئے کہ اگر یہ جہالت کے لوگ مطلب جاہل لوگ اگر یعنی مطلب بچیوں کو دفن کر دیتے تھے تو 10 بیویاں کیسے کرتے تھے بھائی؟ یہ لکھ رہے ہیں نا، ایک ایک شخص 10 بیویاں کر لیتا تھا. کہتے ہیں کیسے پاسبل تھا؟ کیسے تھا؟ جب وہ لوگ یعنی بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، تو ان کے ہاں 10 بیویاں آخر کہاں سے آتی تھی بھائی؟ اس کا جواب ہے ان کے پاس. دیکھیں کتنا جھوٹ پہ جھوٹ. مطلب اصل میں یہ جتانا مقصود ہوتا ہے ان کی طرف سے کہ وہ زمانہ جہاں پر ان کے منہ بولے نبی کی بعثت ہوئی، وہ زمانہ سر تا سر یعنی اندھیرے میں، یعنی لا علمی، جہالت اور جو ہے مار دھاڑ اور جو ہے اجٹ پن سے بھرا ہوا تھا. اور ان کے نبی نے آ کر ایسی قوم کو سدھارا اور پھر جو ہے وہ ساری دنیا پر چھا گئے. اصل میں یہ جو ہے نیریٹو قائم کرنے کے لیے ان کو ساری جو ہے جھوٹی کہانیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. یعنی ایک ہی وقت میں دو چیزیں کیسے پاسبل ہیں کہ ایک طرف تو آپ اپنے منہ سے یہ کہتے ہو کہ وہ لوگ جاہلیت میں، زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، وہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، اور پھر آپ اسی سانس میں یہ جملہ بھی کہہ رہے ہو کہ وہ 10 بیویاں ان کی جو ہے شادی میں ہوتی تھی. کیسے پاسبل تھا بتائیے؟ کیسے پاسبل تھا؟ اور جب اس کثرت ازدواج سے مصارف بڑھ جاتے تھے. نہیں، شروع میں یہ جو کہہ رہے حضرت عائشہ سے بھی یہ روایت ہے اور یہ قصہ بتایا گیا ہے، تو یہ انہوں کون سے تفسیر والوں کا کون سا حوالہ دیا انہوں نے، اور دیگر تفاسیر میں کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں سمجھا مجھے. دیگر سب تفاسیر سے کا جو اچھی ہے تفسیر حوالہ تو ان دیتے کی ہیں. خود کی ہے. جب عائشہ کی بات آ گئی تو پھر دوسروں کی بات کیوں آ رہی ہے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں جی. اب دیکھیے بھائی یہ ساری باتیں ہے وہ جو ہے اسی کہانیاں گھڑ کر ہی تو جو ہے اس میں اور لمبے جو ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے، مودودی صاحب اللہ میاں کے ابا کو پتا ہے کہ اس آیت میں بڑے بڑے گھپلے ہیں، اور ان گھپلوں پر کسی کی نظر نہ جائے اور جو ہے کوئی ان باتوں پر غور نہ کرے، اس لیے جان بوجھ کر وہ لوگوں کا ذہن کہیں اور لے جانا چاہ رہے ہیں. فٹ نوٹ نمبر 2 میں یہ کہہ رہے ہیں، اس بات پر فقہائے امت کا اجماع ہے کہ اس آیت کی روح سے تعدد ازدواج کو محدود کیا گیا ہے اور بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. روایات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے. چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ طائف کا رئیس غیلہ جب اسلام لایا تو اس کی 9 بیویاں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ 4 بیویاں رکھ لے اور باقی کو چھوڑ دے. اسی طرح ایک دوسرے شخص نوفل بن معاویہ کی 5 بیویاں تھیں. آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک کو چھوڑ دے. نیز یہ آیت تعدد ازدواج کے جواز کو عدل کی شرط سے مشروط کرتی ہے. جو شخص عدل کی شرط پوری نہیں کرتا مگر ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کے جواز سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ دغابازی کرتا ہے. حکومت اسلامی کی عدالتوں کو حق حاصل ہے کہ جس بیوی یا جن بیویوں کے ساتھ وہ انصاف نہ کر رہا ہو ان کی داد رسی کریں. اب یہ جو ہے مودودی صاحب اپنی جو ہے اپنی ہاں کریں. بعض لوگ اہل مغرب کی مسیحیت زدہ رائے سے مغلوب و مرعوب ہو کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کا اصل مقصد تعدد ازدواج کے طریقے کو، جو مغربی نقطہ نظر سے فی الاصل برا طریقہ ہے، مٹا دینا تھا.
مگر چونکہ یہ طریقہ بہت زیادہ رواج پا چکا تھا اس لیے اس پر صرف پابندیاں عائد کر کے چھوڑ دیا گیا، لیکن اس قسم کی باتیں دراصل محض ذہنی غلامی کا نتیجہ ہیں۔ تعدد ازدواج کا فی نفسہ ہی ایک برائی ہونا بجائے خود ناقابل تسلیم ہے، کیونکہ بعض حالات میں یہ چیزیں ایک تمدنی اور اخلاقی ضرورت بن جاتی ہے۔ اگر اس کی اجازت نہ ہو تو پھر وہ لوگ جو ایک عورت پر قانع نہیں ہو سکتے، حصار نکاح سے باہر صنفی بدامنی پھیلانے لگتے ہیں، جن کے نقصانات تمدن و اخلاق کے لیے اس سے بہت زیادہ ہیں جو تعدد ازدواج سے پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے ان لوگوں کو اس کی اجازت دے دی جو اس کی ضرورت محسوس کریں۔ تاہم جن لوگوں کے نزدیک تعدد ازدواج فی نفسہ ہی ایک برائی ہے، ان کو یہ اختیار تو ضرور حاصل ہے کہ چاہیں تو قرآن کے برخلاف اس کی مذمت کریں اور اسے موقوف کر دینے کا مشورہ دیں۔ اب بہرحال یہ ساری باتیں دیکھیں، اب وہ مودودی صاحب ان کو پتا ہے کہ اس آیت میں گھپلے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے، یعنی اس میں جو کہا گیا ہے نا 3-3 4-4 2-2 3-3 4-4، اچھا جان بوجھ کر جتنے بھی یہ جو ترجمہ نگار ہیں وہ 2-2 کے بیچ میں جو واو ہے، 3-3 کے بیچ میں جو واو ہے اس کا جان بوجھ کر ترجمہ اور نہیں کو ہٹا کے یا کر دیتے ہو، 2 یا 3 اچھا، یا یا 4۔ تو جی ہاں، یا تو وہ کہتے ہیں کہ 2-2 یا 3-3 یا 4-4، یا پھر کیا کرتے ہیں وہ جان بوجھ کر واو کا ترجمہ نہیں کرتے۔ بھائی کیوں نہیں کرتے؟ اب دیکھیں جتنے بھی یہاں پر ہیں نا، یہ مودودی صاحب ہو یا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہو، تو یہ جو ہے ایون یہ اپنے یہ کیا کہہ رہے ہیں وحید الدین خان صاحب بھی دیکھیں، وہ بھی اس جرم میں برابر شریک ہیں۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2-2 3-3 4-4۔ واو کا کیا معنی ہے؟ واو کیوں لایا گیا؟ پھر واو کے معنی ہوتے ہیں اور، یعنی پلس کے معنی میں آیا ہے، 2-2 پلس 3-3 پلس 4-4، سمجھ رہے نا؟ تو اب جس طرح سے میں نے جو ترجمہ کیا ہے میرا ترجمہ ایگزیکٹ ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ تو اب یہ مودودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2-2 3-3 4-4 نکاح کر لینے کے بعد یعنی یہ حکم جو ان کو دیا گیا، لیکن اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ یعنی ان عورتوں کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کافی ہے، یا ان عورتوں کو زوجیت ملاؤ۔ حالانکہ یہاں پر جو ہے زوجیت کی بات نہیں ہو رہی، جو تمہارے قبضے میں آئی ہے۔ زوجیت کیسا ہوتی ہے؟ جو تمہاری ملکیت میں آ جائے وہ زوجیت، اس کو زوجیت میں کیسے لائیں گے آپ؟ زوجیت تو بیوی کو ہوتی نا، زوجیت کا جو ہے جو حق ہے وہ بیوی کو حاصل ہے۔ جو لونڈی ہوتی ہے ان کے ساتھ جو ہے زوجیت کیسے ہوگی بتاؤ، ہے نا؟ تو یہاں پر اس کے جواب میں لکھ رہے ہیں کہ لونڈیاں مراد ہیں، یعنی وہ عورتیں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئے اور حکومت کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مودودی صاحب لکھ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر جی ہیں دیکھیں مطلب یہ ہے لونڈیاں تقسیم کرنا، تقسیم ہو رہی، یعنی مطلب یہ بات ہے کہ جس طرح سے حکومت کی طرف سے چاول دال آٹا جو ہے تقسیم ہوتا نا، اسی طرح وہاں خواتین کو جو کہ جنگ میں لوٹ کے لائی گئی عورتیں، ظاہر بات ہے جن کے ساتھ یہ مسلمان جنگ کرتے تھے یا ان پر جنگ تھوپ کر، اقدامی جنگ، آپ سمجھ رہے نا، یعنی اقدامی جنگ کر کے ان کے علاقے پر قبضہ کر لیتے تھے، ان کے تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیتے تھے، اسی طرح سے ان کی عورتیں، ان کی خواتین جو کہ ان کے سماج کی عزت دار خواتین تھیں، مان لو وہ جن عورتوں کو یہ لوگ یعنی مطلب یہ اہل اسلام لونڈیاں بناتے تھے، وہ عورتیں اصل میں اس سماج کی یا تو مائیں تھیں یا بیٹیاں تھیں یا بیویاں تھیں یا بہنیں تھیں، وہاں سے لوٹ کر لاتے، اور پھر جو ہے جو حکومت ہے، جو اسلامی حکومت ہے، وہاں پر یہ ساری جو ہے ان خواتین کو لونڈیوں کی حیثیت سے لایا جاتا پکڑ کے، اور پھر لا کر کیا کرتے، جس طرح سے یعنی چاول آٹا دال جو ہے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اسی طرح سے ایک ایک خاتون کو لے بھائی یہ لے جا، تو لے جا، یہ تیری لونڈی ہے، یہ لے جا، یہ تیری لونڈی ہے۔
مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آزاد خاندانی بیوی کا بار بھی برداشت نہ کر سکو تو پھر لونڈی سے نکاح کر لو. کہاں ہے یہاں پر؟ یہ جھوٹ ہے. لونڈی سے نکاح نہیں ہوتا نا, لونڈی سے سیکس ہوتا ہے. لونڈی تو ہے, استعمال کو اویلیبل ہے, آپ نکاح کیا ظاہر کرنا بات ہے بھئی, لونڈی کی ماریا کنسرن, قبطیہ سے لونڈی کون کی سا نکاح کیا تھا؟ ظاہر بات ہے, ہاں سیدھی سی بات ہے. لونڈی کے ساتھ یعنی اس کی جو ہے مرضی, اس کی جو ہے رضامندی کی جو ہے ضرورت کیا ہے بھئی؟ لونڈی کے ساتھ وہ سیکس کرنا ہے. لونڈی یعنی جس طرح سے ایک انسان کی چپل ہے, یا ایک انسان کے پاس بکری ہے, یا پھر اور دوسرا جو ہے, تو ٹھیک ہے, بکری کو آپ چارہ ڈالو, انہیں آپ کو دودھ دے گی, بکری آپ کی ملکیت ہے بھئی. ایگزیکٹلی اسی طرح سے یہ لونڈی بھی آپ کی ملکیت ہے, آپ کی پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے, آپ لونڈی کو کپڑا دو گے صرف تھوڑا سا اپنا جسم ڈھانکنے کے لیے, اور اس کو کھانا پانی دو گے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. لونڈی کو نہ عزت ملے گی, لونڈی کا نہ وراثت ملے گی, لونڈی کے ساتھ اگر اولاد ہوگی تو اس کو کوئی کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. سارا کا سارا معاملہ لونڈی کے ساتھ صرف ایک شخص کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لونڈی سوائے سیکس ڈال کے اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اسی لیے تو یعنی لونڈیوں کو مملوکہ کہا گیا ہے, اور جو عزت دار خواتین ہیں ان کو ملک یمین کے الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں, یعنی ان کو لونڈی کہنا, دراصل میں بار بار یہ کہتا بھی ہوں کہ میرے نزدیک انتہائی شرم کی بات ہے ایک خاتون کو کوئی شخص جو ہے لونڈی کہے. لیکن یہ جو ہے اسلام کے لٹریچر میں لونڈی کا لفظ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے, بار بار. تو اب ہم یہی کہنا چاہ رہے تھے آج سورہ نساء کی. اچھا, اس کا ہندی بھی پڑھ لیں آپ. جی سر, وہ میں مودودی صاحب کی باتوں میں اتنا کھو گیا. جی. اور یدی تم ڈرو کہ اناتھ بالکاؤں کے وشے میں نیائے نہیں کر سکو گے تو ناریوں میں سے جو بھی تمہیں بھائے 2 سے 3 سے 4 تک سے وواہ کر لو. اور یدی ڈرو کہ ان کے بیچ نیائے نہیں کر سکو گے تو ایک سے ہی کرو, اتوا جو تمہارے سوامیتو میں ہو, وہی ملک یمین, تو اسی پر بس کرو. یہ ادھک سمیپ ہے کہ انیائے نہ کرو. اچھا, آپ نے ابھی جو پڑھا یعنی اس آیت کا پہلا جو سینٹنس ہے اس کو ذرا دوبارہ دہرائیے آپ. اور یدی تم ڈرو کہ اناتھ بالکاؤں کے وشے میں نیائے نہیں کر سکو گے تو ناریوں میں سے جو بھی تمہیں بھائے 2 اچھا, سے ذرا یہاں رک 3 سے جائیے. 4. اچھا یہاں رک جائیے. یعنی یہ اس آیت کا پہلا جو جملہ ہے یعنی بالکاؤں, پہلی بات تو یہاں بالکا کا کوئی ذکر نہیں ہے. یعنی اس آیت میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے النساء. ایک الیتامہ ہے اور ایک النساء ہے. قرآن نے دوسری جگہوں پر یتامہ النساء کا لفظ استعمال کیا ہے, یعنی عورتوں میں سے وہ عورتیں جو بے سہارا ہیں, یا پھر جو ہے ان کو آپ بیوہ کہہ لیں, اور صحیح اس کا جو ہے ترجمہ یتیم کا صحیح ترجمہ بے سہارا ہوگا, سمجھے نا. تو یہاں وہ بے سہارا لڑکوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, بے سہارا لڑکیوں کی بھی بات نہیں ہو رہی, کیونکہ یہاں پر لڑکی کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں آیا, سمجھے نا. یہاں پر جو لفظ آیا ہے النساء, اب یہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء کے اس جملے کو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى سے آپ کیسے جوڑیں گے, حالانکہ اس میں کوئی میل نہیں ہے. یعنی قرآن کا بولنے والا اتنی بے ڈھنگی, اتنی بے تکی بات اس آیت میں کر گیا ہے کہ اس آیت کو آپ جس اینگل سے دیکھیں گے میں اندر سے کڑ جاتا ہوں, میں اندر سے جو ہے یعنی یوں سمجھے کہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس آیت میں کتنے بھونے انداز میں جو ہے ان باتوں کو جو ہے پیش کیا گیا, کتنے بھونے انداز میں. یعنی اس آیت کا نوٹ بڑا انٹریسٹنگ ہے. جی, کون سا؟ ایک سیکنڈ. عرب میں اسلام سے پورو اناتھ بالکا کا سرکشن یدی اس کے کھجور کے باغ ہو تو اس پر ادھیکار رکھنے کے لیے اس سے وواہ کر لیتا تھا جب اس میں سے کوئی روچی نہیں ہوتی تھی. اسی پر یہ آیات اتری ہے. صحیح البخاری حدیث نمبر وغیرہ 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 انہوں نے دیا ہے. واہ کیا بات کسی ہے. یتیم لڑکی سے اس کے کھجور کے باغات کا اگر اختیار لینا ہے تو اس سے نکاح کر لینے کی بات آ رہی ہے.
اور ایسا کرتے تھے عام طور سے. کیا بول رہے سچ والا جی؟ کہاں تھے ایسے کھجور کے باغات اور یتیم لڑکیاں مالکینہ؟ نہیں دیکھیں یہ اور یہ ساری باتیں جڑی ہوئی قرآن کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ہم کوئی بی بی سگٹ کی کہانی نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو قرآن کے جو ہے کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ سارے جو ہے دھندے جڑے ہوئے ہیں، سارے دھندے. ہاں اور یہ ٹاپ چوٹی کے ترجمہ نگار ان کی باتیں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. ہم تو جو ہے ڈائریکٹ ہم کوئی ایسے ایرے غیرے نتھو خیرے کی باتیں نہیں پڑھ رہے نا ابھی. جو یعنی مسلم ورلڈ میں جن کا اپنا ایک مقام ہے، جن کو اتھارٹی حاصل ہے، سید ابو الاعلیٰ المودودی ہوں یا ڈاکٹر اسرار احمد ہوں یا وحید الدین خان ہوں یا پھر آپ کے ہندی کے ترجمہ نگار کا نام کیا ہے؟ مولانا عزیز الحق العمری. مولانا عزیز الحق العمری صاحب یہ عمر آباد کے جو ہے بہت مشہور عالم دین ہیں، اور پھر ان کو ہندی پر بڑا کمانڈ حاصل ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ سارے اتنے بڑے بڑے نام جو اسلامک ورلڈ کی جو ہے مطلب بڑی ان کی حیثیت ہے، بڑی جو ہے بڑا نام ہے، ان کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور ان کو پڑھ کے آپ کے سامنے اسلام کی اور قرآن کی حقیقت پیش کر رہے ہیں. اس میں ہم اپنی من مرضی سے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم وہی باتیں پیش کر رہے ہیں جو کہ قرآن کے ترجموں یا تفسیروں کو لے کر ان علماء نے دنیا کے سامنے پیش کی ہے. اب آگے آپ اپنا فیصلہ کریں، آپ اپنے طور پر جو ہے دیکھیں کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے. لے لیجئے سچ والا جی، مودودی صاحب کی 3 نمبر والی چھوٹی سی. اچھا ٹھیک ہے، یہ اسی آیت کی آخری فٹ نوٹ کہہ رہے ہیں جی. میں نے ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ لونڈیاں مراد ہیں، یعنی مطلب اس سے یعنی مطلب وہ عورتیں جو تمہارے قبضے میں آئی ہوں، تو اس سے کیا مراد ہیں؟ لونڈیاں. یعنی وہ عورتیں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں اور حکومت کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں. دیکھیں مطلب یہ جملہ ہی آپ اس پر غور کریں، کیا ہے بھیانک جملہ ہے یہ. تو بات ہے یعنی وہ عورتیں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں اور حکومت کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں. مطلب یہ ہے کہ اگر سیلاب کی جگہ پہ جو راحت کاریہ ہوتا نا، وہاں پہ کپڑے بانٹے جاتے، وہاں پہ کچھ کھانے کی چیزیں میڈیسن بانٹی جاتی، تو ویسا مطلب عورتوں کو بانٹ دو تم ایسا. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ اس پورے منظر پر آپ جو ہے اپنی نظر ڈالیں کہ اسلامی فوجیں کسی پڑوسی ملک پر حملہ کر گئی، ٹھیک ہے، اور مار کے آخرکار جو ہے وہ پڑوسی جو ملک ہے وہ پوری طرح سے ہار گیا، ٹھیک ہے. اب یہ اسلامی فوج کو قبضہ حاصل ہو گیا، وہ فاتح بن گئی، وہ جو ہے کیا ہے، وہ وکٹری ان کو مل گئی. تو اب وہ اسلامی فوج کی جو ہے جو اسلام کی جو حکومت ہے، اب وہ کیا کرے گی؟ وہ دیکھے گی بھی ہاں چلو ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی اس کے حصے بکھرے کرنا ہے، اس میں کھیت ہے، کھلیان ہیں، اس میں جنگی سامان ہیں، اس میں جو ہے اور مال و اسباب ہے، سب کا سب یہ اسلامی حکومت کا ہو گیا، کیونکہ اس نے مار کر جو ہے وہ پڑوسی ملک پر قبضہ کر لیا نا. اب قبضہ کر لینے کے بعد میں اس ملک کی ہر چیز کس کی ہو گئی؟ اللہ اس کے رسول کی ہو گئی. اب یہ اس پورے قبضے کی چیزوں میں سے اللہ اور رسول کو سب سے پہلے 20% مل جانا چاہیے، 1/5 20% اللہ اور رسول کو. اچھا اللہ اور رسول کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو نہ کوئی لونڈی لیتا ہے، نہ اس کو مال و اسباب چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈائریکٹلی 20% مال و اسباب، بھلے اس میں لونڈیاں ہوں، اس میں جو ہے کنیزیں ہوں، اس میں جو ہے لڑکیاں ہوں، جو بھی ہے وہ تو ان کا جو ہے یہ اس کو قبضہ حاصل ہو جاتا. باقی 80% میں سے وہ جو اسلامی حکومت ہے وہ سارے باقی تمام لوگوں میں جو ہے اس کو تقسیم کریں گے. آپ سمجھے؟ یعنی مان لو کسی کو 2 گھوڑے مل گئے اور 1 اونٹ مل گیا، اور وہ جو ہے وہاں پر جو ہے کوئی بکری تھی، کوئی تو وہ بکری مل گئی اور 2 عورتیں مل گئی، لے بھائی یہ تیرا حصہ لے کے جا. دوسرے کو اس کی اپنی جو ہے حالت کے حساب سے اس کو کچھ اور تقسیم کیا جا رہا ہے. یعنی مطلب یہ یہاں مودودی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے لوگوں میں ان لونڈیوں کو تقسیم کر دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آزاد خاندانی بیوی کا بار بھی برداشت نہ کر سکے
یعنی ایک آزاد آدمی جو خاندان کی جو بیوی ہوتی ہے اس کا بار جو ہے برداشت کرنا ظاہر بات ہے وہ چوچلے کرے گی، نخرے کرے گی نا بھی، کیونکہ باقاعدہ ایک خاندان سے آئی ہے. وہ بولے گی مجھے یہ کپڑا چاہیے، وہ بولے گی مجھے یہ کھانا ہے، وہ بولے گی مجھے اس طرح سے رہنا ہے. تو اب یہ چوچلے، یہ نخرے، یہ آدمی اگر برداشت نہیں کر سکتا تو اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کی طرف سے اس کو جو لونڈیاں ملی ہیں اس لونڈیوں سے گزارا کرے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ غیر انسانی بات. جیسا کہ رکوع یعنی مطلب اسی صورت کے آگے، مطلب آگے کی آیتوں میں رکوع نمبر 4 میں آگے آتا ہے، یا یہ کہ اگر ایک سے زیادہ عورتوں کی تمہیں ضرورت ہو اور آزاد خاندانی بیوی کے درمیان عدل رکھنا تمہارے لیے مشکل ہو تو لونڈیوں کی طرف رجوع کرو، یعنی لونڈیوں کو لے لو، کیونکہ ان کی وجہ سے تم پر کوئی ذمہ داری کا بار نسبتاً نہیں پڑے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں کیسا چٹکلا چھوڑ رہے ہیں ہمارے اللہ میاں کے ابا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک عام جو ہے جو خاندانی بیوی ہوتی ہے تو وہ بڑے نخرے والی ہوتی نا، اس کے بڑے چوچلے ہوتے ہیں. یہ تم برداشت اگر نہیں کر سکو تو لونڈیوں سے گزارا کرو. برابری کی سوچ رکھے گی وہ. ہاں تو اب لونڈیوں کا کیا ہے بھائی، مگر 2 4 6 اگر تم کو لونڈیاں مل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس سے جو مرضی کرو. اس کو کھانا دے رہے نہیں دے رہے، اگر دے بھی تو جو ہے کچھ بھی دے دو بیچاری کھا لیتی، کچھ دیے تو پہن لے گی، نہ تو ایسی پڑے رہے گی. وہ تو ویسے بھی سیکس ڈال ہے، اس کی اپنی عزت نفس ہے کہاں بھائی؟ وہ گویا کہ انسان بھی نہیں ہے نا. اس کو تو جس طرح سے جانور کو ہم جو ہے کھانا ڈال دیتے ہیں پلیٹ میں، لے بھائی کھا، وہ جانور بھوک لگی تو کھانا کھائے گا، نہیں لگی تو اس کو چھوڑا رہے گا ویسے ہی. تو لونڈی ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہوتی ہے. اس کے ساتھ یعنی کوئی ذمہ داری کا تصور نہیں ہے، کوئی ریسپانسبلٹی اس کی وجہ سے تمہارے کندھوں پر نہیں آتی. تو تم کیا کرو، یعنی حکومت جو ہے جب لونڈیوں کو تقسیم کرے تو ان لونڈیوں کو لے لو اور ان سے گزارا کرو. کیا خیال ہے؟ اب بتائیے کہ اسلام کو کوئی قبول کیوں نہ کرے؟ اسلام میں اتنی ساری اٹریکشن تو ہے نا، اتنی کشش ہے، اسلام اتنا پرکشش ہے کہ آپ کو اتنی ساری جو ہے مطلب آزادیاں، اتنی سہولتیں دے رہا ہے نا. تو اب اسلام پھیلے گا کیسے نہیں بتاؤ؟ اسلام تو پھیلے گا نا. اتنی چھوٹ اور کہاں ملے گی بھی آپ کو؟ کہاں ملے گی؟ کیا خیال ہے؟ جی مشکل ہے یہ. اب یہ اس طریقے سے اصل مجھے لگتا ہے کہ بھئی یہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے بھی پوری طرح سے پڑھا ہوا نہیں ہے. یہ پورے فٹ نوٹ وہ دیکھے نہیں انہوں نے مودودی صاحب کے. یہ جتنے تفصیل سے آپ پڑھ رہے نا سچ والا جی، یہ ایک فٹ نوٹ اور یہ ان کا پورا نظریہ، یہ نہیں پڑھتے کوئی بھی. سرسری طور پہ کوئی ایک چیز پڑھ لیتے، زیادہ تر تو تلاوت ہی کرتے مسلمان، تفسیر میں نہیں جاتے. ہاں ظاہر بات ہے، تو تفسیر میں گئے بھی تو جو ہے وہ اگر ان کے دماغ میں کوئی بات کھٹک بھی رہی ہے تو اگر کسی ملا سے پوچھتے ہیں ارے یار اس میں کوئی بات کھٹک رہی ہے تو ملا فوری جو ہے وہیں پر اس کو تھپتھپا یہ کہتا نہیں یار جو ہے اصل میں یہ مطلب اس کا یہ نہیں ہے، اس کا یہ ہے، بلکہ گول مول کر دیتا بات. تو انہیں اگر کہیں کا ذہن کھلنا بھی چاہتا تو فوری سے اس کو جھانک دیتا ہے اور جو ہے وہ اس پر جو ہے ایک وہ ہوتا ہے نا، ایک چیز کہیں ابل رہی ہے تو اس پہ ایک ڈھکن لگ کے پتھر رکھ دیتے ہیں، تو پتھر کے وزن سے جو ہے وہ انہیں ابلنا ہی نہیں سمجھا، اندر ہی اندر دب جانا. یہ ہے اسلام. تو چلیں بھائیوں سے اب ہم اجازت چاہتے ہیں. جو لوگ ان باتوں کو سنتے ہیں، غور کرتے ہیں. لیتا ہوں. اور ویسے بھی آج شام میں 8:30 بجے ہم جو ہے لائیو اسٹریم ہوگی اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج. اچھا آج کے ٹاپک کو میں چاہتا ہوں کہ جو ہے اگر اس کو ایک ٹاپک ہی بنا دیا جائے تو کیا خیال ہے عبدالحمید صاحب؟ ہاں تھمبنیل پہ ایڈٹ کرا لیتا میں ٹاپک. تھمبنیل پہ یہ کہنا کہ کیا قرآن حدیث کو ماننے کا حکم دیتا ہے؟ ہاں ایسی کوئی بات، کیونکہ وہ جو جن صاحب کی باتوں کو ہم جو ہے لے کر ان کا ریبٹل کریں گے وہ تو ان کا سارا زور حدیث کو مانو بلکہ ہے نا بھائی. تو حدیث کیا ہے قرآن نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے.
تو میں نے اپنی کتاب میں ہاں حدیث کے حوالے سے بھی کچھ باتیں لکھی ہے. میں ہاں صرف اتنی باتوں کو جو حدیث کے حوالے سے میں نے لکھی ہیں میں ان کو بھی جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کروں گا, اور انہوں نے جو بھی حدیث کے کو لے کر جتنی باتیں انہوں نے کہی ہیں ان کا بھی ہم رد کریں گے, ان کا بھی ریبٹل کریں گے. تو چلیے آپ کیا کہہ رہے ہیں کر لیں. ٹھیک ہے جی. ماؤنٹین لائف جی کا 320 ینگ کا سپر چیٹ ہے, سپر سٹیکر ہے ماؤنٹین لائف جی, تھینک یو سر. پی این جی کہتے ہیں نو کمانڈمنٹس یس ٹو انالیسس اینڈ ریسرچ. جی شکریہ بھائی. ایکس مسلم نسیمہ جی کا 2 سوئس فرینک کا سپر چیٹ ہے, آداب کہہ رہی ہیں جی, آداب نسیم جی. گرگٹ جی کا سپر سٹیکر ہے. اور یہ ہمارے کے ڈی جی کا ایک کامنٹ ہے, آج کے سمے میں جو مرد 4 عورتوں سے شادی کرتا ہے گناہگار نہیں بلکہ وہ 4 عورتیں گناہگار ہے جو ایک مرد سے شادی کرتی ہیں. واہ کیا بات ہے, کیا بہت بات پیاری ہے, بات کہی انہوں نے. بہت پیاری بات ہے. ہاں یہ ہے, یہ ہوتا ہے سوچنے کا طریقہ. اب سمجھے نا, یعنی وہ جو کہتے جی ہیں نا کہ جو ہے اگر زمانہ کیا ہے وہ جو بات کہی گئی ہے, زمانہ با تو نہ سازد تو با زمانہ ستیز, زمانہ با تو نہ سازد تو با زمانہ ستیز. اس کا مطلب ہے کہ اگر زمانہ جو ہے تیرے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو تو زمانے کے ساتھ بھڑ جا, کیونکہ بہرحال تجھے زمانے کی اس مطلب ڈور کو ہاتھ میں لیتے ہوئے یا اس دھارے کو بدلنا ہے نا بھائی. اب دیکھیں کہ اگر مردوں کو یہ کہا جائے یار جو ہے تم 4 کیوں کرتے ہو, تو یہ تو بات پرانی ہو گئی. اب یہ ہونا چاہیے کہ وہ عورتیں آخر ان کی عزت, ان کا سیلف ریسپیکٹ کہاں گیا کہ وہ ایک مرد کی جو ہے تم جھولی میں تم بیٹھنا چاہتی ہو, تمہارے پاس, اس کا مطلب ہے تمہارا اپنا, تمہاری عزت نفس نہیں ہے, مطلب تم خود تمہارا کی اور سیلف. دوسری عورتوں کی بھی عزت نہیں کر ہاں, رہے. نہ تو تم اپنی آپ کی عزت کر رہی ہو نہ کسی اور دوسری عورت کی. اس کا مطلب تم خود جو ہے اپنے آپ سے اپنی عزت نفس کا گلا گھونٹ رہی ہو, اپنی عزت نفس کا گلا گھونٹ رہی ہو. تو ہمارے بھائی صاحب کے ڈی جی اصل میں یہی کہہ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. چلیے بہت شکریہ بھائی. تو 8:30 چلیں بجے جناب, ملیں گے. جی تو جی میں چلیں جب تک کے لیے. تھمبنیل کو ایڈٹ کرا ہاں لیں اس گے. طرح جی سے جی بہت ڈال دیں شکریہ. سر. اوکے اوکے جناب, دھنیہ واد ٹھیک ہے. سبھی.